की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इल्म आगही से भरपूर प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 15 जारी है, एपिसोड 16 जारी है। आज जो प्रोग्राम है वो इस पूरे हफ्ते का लास्ट प्रोग्राम है और तरीक़ेकार के मुताबिक इस हफ्ते की जितनी भी पीछे रह जाने वाली टीमें हैं वो आज मंच पर होंगी और उन सबको एक और मौका दिया जा रहा है। आज के मुकाबले में जो जीतेंगी वो टीम आगे बढ़ जाएंगी। एक मुकाबला अगरचे वो पीछे लूज़ कर चुके हैं लेकिन ये इनका सेकंड चांस है और आज का मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी है। और आज जो पीछे रह जाएंगे फिर हम इनसे मुकम्मल रुखसत लेंगे। सीज़न 15 में फिर आप वो दोबारा नहीं आ सकेंगे। इस हफ्ते की पीछे रह जाने वाली टीमों में से एक तो है मानसेरा की टीम, एक है लकी मरवत की टीम और एक है मुल्तान शरीफ की टीम। और आज भी उन्हीं सेगमेंट्स के साथ इन्हें मौका दिया जाएगा कि ये जवाबात दें और जो टीम मैक्सिमम पॉइंट्स लेगी वही टीम आगे बढ़ने वाली होगी। मैं दावत देता हूं मंच पर तशरीफ लाएं मानसेरा केपीके, लकी मरवत केपीके पाकिस्तान और मुल्तान पंजाब पाकिस्तान की टीम तशरीफ लाएं और मंच पर आएँ, अपना तारुफ भी करवाएं और आज के मुकाबले का एक और चांस लें। आपसे मिले हुए कुछ दिन हो चुके हैं, तो एक बार फिर अपना तारुफ करवाइए मानसेरा की टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल बासित बिन खालिद हुसैन है और मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ानी मिलाद कामरा में 6th ईयर यानी दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, वेलकम एक बार फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा नियाज़ अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मिलाद कामरा के दर्जा सादिसा यानी 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ और इसके अलावा मजलिस रूहानी इलाज के तहत तहसील सतह की ज़िम्मेदारी भी है। माशाअल्लाह, वेरी गुड, वार्म वेलकम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हुरैरा नज़ाकत बिन नज़ाकत ख़ान है और मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना G11 इस्लामाबाद में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ। ये कौन सा दर्जा है? दर्जा सानिया कौन सा होता है? सेकंड ईयर कहें या दूसरा दर्जा उर्दू में कहें, ये नहीं समझते लोग, सानिया राबिया वगैरह, तो इसलिए जो भी दरस इंतज़ामी करते हैं वो आवाम को जब बताएं तो पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इस तरह बताएंगे तो सहूलत रहेगी। माशाअल्लाह, आप तीनों को वेलकम। मुस्कुराते चेहरों के साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं। हमज़ा भाई की मुस्कुराहट तो ख़त्म ही नहीं हो रही, लगता है बड़ी भरपूर तैयारी करके आए हैं। और चलते हैं अगली टीम की तरफ। मेरे बाएं तरफ मुल्तान की टीम है, आप बताइए अपना नाम वगैरह। मेरा नाम मोहम्मद आकिब बिन आशिक हुसैन है। मैं फैज़ान मदीना में दर्जा सादिसा यानी 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर मुश्ताक है और मैं मुल्तान से हूँ और मैं जॉब करता हूँ। माशाअल्लाह, आमिर साहब खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर बिन नूर मोहम्मद है और मैं जामिअतुल मदीना में दर्जा राबिया यानी 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, आपको भी खुशामदीद। कल आप मुकाबला नहीं जीत सके लेकिन आज भरपूर तैयारी होगी उम्मीद है और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक जी। तीसरी टीम लकी मरवत, ये भी केपीके का एक बड़ा नोन सिटी है जी। मेरा नाम अहमद उबैद रज़ा अल-अत्तारी बिन मोहम्मद बशीर अहमद अत्तारी, मैं जामिअतुल मदीना में दर्जा सालिसा यानी 3rd ईयर का तालिब इल्म। मेरा नाम उज़ैर अहमद ख़ान अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना लकी मरवत में दर्जा राबिया यानी 4th ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह, वेलकम। मेरा नाम मोहम्मद हसन बिलाल अत्तारी बिन मोहम्मद एजाज़ कादरी, मैं जामिअतुल मदीना में 2nd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, ये आज 9 पार्टिसिपेंट्स हैं आपके सामने और इनमें से 6 को आज रुखसत होना है, इस प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएंगे मुस्तकिल और एक टीम को दोबारा इस राउंड में, सेकंड राउंड में वापस आने का
موقع ملے گا. سیگمنٹس کون سے ہیں آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے جن سے گزر کر انہوں نے جیتنا ہے. علم نور ہے, عشق کے بول, آخر درست کیا ہے, گلدستہ حدیث, مدنی چینل عام کریں, ایک نظر ادھر بھی, سفر ہے مگر اکیلے. ناظرین کرام, آج جو مقابلہ ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے. جب 3 ٹیمیں ساتھ ہوتی ہیں تو ان کے سوالات کچھ کم ہو جاتے ہیں. جس طرح نارملی آپ دیکھتے ہیں علم نور ہے وغیرہ میں 5 سوالات ہوتے ہیں, تو آج علم نور ہے سیگمنٹ میں تینوں ٹیموں سے 3 سوال ہوں گے تاکہ وقت کی حد میں رہ کر پروگرام کو اختتام تک بھی لے جایا جا سکے اور تینوں کا مقابلہ بھی ہو سکے. توجہ کے ساتھ انتہائی دلچسپی بھرا یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے. حاضرین سے میری گزارش ہے کہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر اور سبحان اللہ کی صدائیں بھرپور ہونی چاہیے. اس سے انشاءاللہ الکریم ذکر بھی ہوتا رہے گا اور ان کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کا سامان ہوگا. آپ کی حوصلہ افزائی پتہ نہیں کسے کہاں پہنچا دے, تو اچھی نیتوں سے سبحان اللہ وغیرہ بھی کہتے رہیے. کل مقابلہ ہوا تھا کشمیر, مظفر آباد اور ملتان کی ٹیم کا, بڑا پیارا مقابلہ ہوا, لیکن بہرحال چند غلطیوں سے ملتان کی ٹیم پیچھے رہ گئی, جس سے امید ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. جنہوں نے کل کا مقابلہ مس کیا, آئیے ان کو ہم کل کے مقابلے کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 15 کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج 15واں ایپیسوڈ ہے. کیا بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر بہن بھائی میں سے کسی ایک کو زکوٰۃ کا حقدار ٹھہرا جائے, یعنی زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں جس پر زکوٰۃ لگتی ہو, تو بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر, اللہ کا جلوہ بھی دیکھا, دیدار کی لذت پاتے ہیں. جواب صحیح دے دیا ہے. غوث پاک کی جب ولادت ہوئی تو آپ 18 پاروں کے حافظ تھے. صحیح. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں چاند اور سورج نے سجدہ کیا. صحیح. حضور نے سیف اللہ کا خطاب حضرت خالد بن ولید کو دیا تھا. صحیح. حروف قلقلہ 6 ہیں. غلط. بہار شریعت کے 20 حصے ہیں. صحیح. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اور آج کا مقابلہ بہرحال بڑے واضح انداز میں مظفر آباد کی ٹیم جیت چکی ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ کیا, بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات نے جوابات دیے. ذہنی آزمائش جیتنے کی ہر ٹیم کو تڑپ ہوتی ہے اور یقیناً ہونی بھی چاہیے, اچھی تیاری بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال کسی نے تو پیچھے جانا ہی ہوتا ہے. ایک مقابلہ آپ تینوں ٹیمیں ہار چکے ہیں. مانسیرا والوں نے کیا سیکھا اپنی ہار سے, کچھ بتائیں گے؟ آپ نے کوئی اپنا مقابلہ واپس دیکھا اور پھر اس سے کوئی جائزہ وغیرہ لیا, کیا اسٹریٹجی اپنائی آج کے لیے, کیونکہ آج پہلا مقابلہ نہیں ہے نا آپ کا؟ جی بس تھوڑی بہت جلد بازی وغیرہ ہوئی تھی, تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کی ہے کہ جس سیگمنٹ میں ہم پیچھے رہے تھے اس سیگمنٹ کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. کون سا سیگمنٹ تھا وہ ہم مدنی چینل عام کریں. چلیں, اس میں غلطی ہو رہی ہے کئیوں سے. جی ہم بھی اسی وجہ سے آ رہے ہیں, مدنی چینل جو سلسلہ ہے تو جلدی بازی کر گئے ہم بھی اس میں. آج آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے, کچھ پلاننگ کی آپس میں؟ جی الحمدللہ کر کے پروگرام دیکھا تھا واپس؟ کچھ دیکھا ہے, باقی یہ اسٹریٹجی بنا کے آئے ہیں. عاقب بھائی؟ جی بس اس سے سیکھا ہے کہ اب اتنا جلدی نہیں کرنی, جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ہم کوشش کریں گے تو اس کو سولو ہو جائے گا وہ ہم سے. کل آپ نے ٹائم تو خیر صحیح تھا آپ کا, لیکن وہ نام صحیح نہیں تھا. جی نام صحیح بتانا ہے آج. ہے بھائی لکی مروت والوں نے کیا پلاننگ کی ہے؟ کوئی خاص بات نہ ہو تو بتا دیں, بتا سکتے ہو تو ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات ہو, بتانے کی نہ ہو, اندر ہی ہو. بس ایک غلطی ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے مطلب 2 نمبر سے مطلب وہ شعر کے جو متشابہات تھے اس میں تھوڑا سا غلطی ہو گئی تھی, اور وہ انشاءاللہ آج شعر پکے یاد کیے ہیں انشاءاللہ الکریم. چلیں جی شروع کرتے ہیں علم نور ہے سیگمنٹ کے ساتھ. ذہنی آزمائش سیزن 15 کا ایپیسوڈ 16 سیگمنٹ ہے علم نور ہے. مدنی چینل کے ناظرین 3 سوالات ہوں گے تینوں ٹیموں سے, اور ہر جواب کے 2 پوائنٹ ہیں, اور پہلے سیگمنٹ میں بہت سارا علم سیکھنے کو ملتا ہے, تو توجہ کے ساتھ, ادب کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, شریعت کی, دین کی, علم کی باتوں کو ہم نے سننا ہے. جن سے ہو سکے وہ لکھا بھی کریں, اس سے اور آپ کو بعد میں بھی وہ چیزیں ریکال ہوتی رہیں گی, دیکھ کے آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا رہے گا. مانسیرا کی ٹیم جواب دیں گے, ہر جواب کے 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ
قلبی سکون کہاں پاتے تھے؟ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے غریب، بے سہارا اور عبادت گزار لوگوں میں رہ کر دلی سکون پاتا ہوں۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، غریبوں میں سکون پاتے تھے۔ اگلا سوال ہے لکی مروت کی ٹیم سے جی، کیا موبائل وغیرہ پر ریکارڈڈ تلاوت قرآن سنتے ہوئے آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا؟ ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، جواب صحیح دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے ملتان کی ٹیم سے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا احمد زبیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ایک بھائی نے انہیں خط لکھا کہ مجھے مختصر لفظوں میں نصیحت کیجیے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں لکھا، اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے ہر آفت و برائی سے محفوظ رکھے۔ اے میرے بھائی، دنیا کا غم کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کی خوشی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اور اس کی فکر کبھی ختم نہیں ہوتی، لہٰذا اپنے لیے عمل کرو تاکہ نجات حاصل ہو، اور سستی نہ کرو کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے، 90 تلے الفاظ میں، زبردست حافظہ، جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال دوبارہ مانسیرا کی ٹیم سے، بار بار روٹ کر جانے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں کیا وعید بیان فرمائی گئی ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اگر وہ ایسا کرے تو جب تک توبہ نہ کر لے اور گھر واپس نہ آ جائے تو اس وقت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جواب صحیح دے دیا ہے، ویری گڈ۔ ملتان کی ٹیم سے سوال کریں گے، پھر لکی مروت سے کرتے ہیں۔ اگلا سوال، اگر مرغی اذان دینے لگ جائے تو کیا اس کے انڈے اور گوشت کھا سکتے ہیں؟ اگر مرغی اذان دینے لگ جائے تو اس کے انڈے اور گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں اور اسے ذبح کر ڈالتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بدشگونی کی اور بھی لوگوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں مثالیں، جیسے کہ محرم الحرام کے مہینے سے، سفر مظفر کے مہینے سے بدشگونی لی جاتی ہے، اور کسی مخصوص ایام سے بھی بدشگونی لی جاتی ہے، اور آنکھ پھڑکنے پر اسی طرح بلی اگر گزر جائے تو اس سے بھی بدشگونی لی جاتی ہے، حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بدشگونی حرام ہونے کے متعلق تفصیلی جواب دیا اور جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ لکی مروت کی ٹیم بتائیے، کیا کوئی شخص احرام کی حالت میں مرغی ذبح کر سکتا ہے؟ حالت احرام میں مرغی ذبح کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ احرام میں یہ باتیں جائز کے تحت فرماتے ہیں، پالتو جانور اونٹ، گائے، بکری اور اس طرح مرغی ذبح کرنا یہ جائز ہے، ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے، ویری گڈ۔ آخری سوال اس سیگمنٹ کا مانسیرا کی ٹیم سے، بتائیے سب سے پہلے حمام کس نے تعمیر کروائے ہیں؟ اچھا، یہ آپشن والا سوال ہے، آخری سوال میں آپشن ہوں گے، اور یہ بڑا ہسٹوریکل سوال ہے۔ سب سے پہلے حمام کس نے تعمیر کروائے؟ اور یہ آپشن ہے، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن سی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 25 سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا۔ دیکھ لیں، کنفرم؟ جی الحمدللہ۔ پڑھایا آپ نے؟ پڑھے۔ ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے، زبردست جواب، کیونکہ شروع کے 2 سوال ان کے سلیبس سے ہیں جو انہوں نے یاد کیے ہوں گے، لیکن تیسرا سوال آؤٹ آف سلیبس ہے، تو یہ جواب دینا بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس سے پہلے بھی لوگ ظاہر ہے نہاتے تو تھے، لیکن اس کا کوئی الگ سلسلہ ہوتا ہوگا پردے وغیرہ کا، لیکن باقاعدہ حمام کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ ملتان کی ٹیم، سب سے پہلے کس نے قلم سے لکھا؟ آپشن اے حضرت ادریس علیہ السلام،
ऑप्शन बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कंफर्म है? जी देख लें, अभी टाइम बाकी, आपने कहा था हम टाइम लेकर जवाब दिया करेंगे। जो नहीं पक्का नहीं होगा पक्का। पक्के में टाइम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। चलें जी, मदनी चैनल का टाइम भी कीमती है और जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम से लिखा। लकी मरवत, आप बताएंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए, आप इनके पोते हैं। ऑप्शन बी, आप इनके बेटे हैं। ऑप्शन सी, आप इनके पड़ पोते हैं, पोते के बेटे। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया। बेटे का बेटा पोता होता है, उस पोते का बेटा पड़ पोता होता है। बताइए कौन थे, बेटे थे, पोते थे या पड़ पोते थे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पर पोते थे, पड़ पोते थे। सोच लें, अभी टाइम खत्म हो गया वैसे, और आपने क्या कहा? पड़ पोते। पड़ पोते। और आपका जवाब इन दोनों की जवाब की तरह सही नहीं हुआ, बल्कि गलत हो चुका। इन्होंने जवाब सही दिया था, आपने पड़ पोते कहा। पड़ पोते नहीं थे बल्कि पोते थे, यानी बेटे के बेटे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनके दादा थे। और इस तरह से ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ और दोनों टीमों ने कोई गलती नहीं की। मुल्तान और मानसेरा ने लकी मरवत से एक गलती स्टार्टिंग में ही हो गई है, और जिससे इनको मजीद आगे मेहनत करनी पड़ेगी। स्कोर कार्ड की तरफ चलेंगे। शफीक भाई यहाँ भी हाजरीन से कुछ सवालात करने हैं और इनको भी गिफ्ट मिलते रहेंगे, प्यारे प्यारे इनामात, तबरुकात यहाँ पर मौजूद होते हैं। पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ है। इल्म नूर है में 6 और 6 पॉइंट मुल्तान और मानसेरा ने लिए हैं, और लकी मरवत की टीम ने 4 पॉइंट लिए हैं, एक जवाब नहीं दे सके। और अब हम चलेंगे हाजरीन की तरफ, इनको भी कुछ गिफ्ट देंगे। जी सवाल कीजिए। जी, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम बताएं। इमाम अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद का नाम। मदीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मोहम्मद मोहसिन अत्तारी कराची। हाँ, आला हज़रत के पीरो मुर्शिद का नाम शाह आले रसूल। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और इनको तालीमात कुरान तोहफे में दिया जा रहा है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तालीमात तबरुकात कुरान इंशाल्लाह तबरुकात भी देंगे। अच्छा जी, दूसरा सवाल, बैतुल मामूर कौन से आसमान पर है? बैतुल मामूर, जिन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया। जमीन पे भी तो कोई बैत है। सातवें आसमान पर। 7वें आसमान पर, पक्का? तो कहाँ पे पड़ा? सुना है। किससे? बराबर वाले। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तस्बीह मदीना, जो हमारा काउंटर है। बैतुल मामूर है क्या? ये भी तो सवाल है। मामूर किबला है फरिश्तों का। फरिश्तों का किबला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बैतुल मामूर की बात हुई है। ये बराबर वाले से नहीं सुना, इतना तो कंफर्म है। ये काउंटर है। अब तो इनका तोहफा बनता है। ये काउंटर है, मदीना तोहफे में दिया गया है। हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। आरिफ भाई मौजूद हैं। मामूर आया ना, बैतुल मामूर। आरिफ भाई कोई ऐसा शेर जिसमें मामूर आता हो? इश्क से सुभान अल्लाह। तेरे मामूर से सीना रहे, इश्क से तेरे मामूर से सीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे, बस बस दीवाना बन जाऊं सुल्तान दी पे हरदम करोड़ों दुरूद सना। सुभान अल्लाह। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें प्यारे प्यारे अशार पूछे जाते हैं, और सेगमेंट का नाम है इश्क के बोल। माशाल्लाह, इश्क के बोल में बड़े प्यारे प्यारे अशार हम सुनते हैं रोज़ाना, और आज भी सुनेंगे। और इससे पहले मैं अर्ज़ करूं कि
عشق کے بول، یہ اعلیٰ حضرت کے بہت ہی خوبصورت شعر سے یہ جملہ لیا گیا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ جو نعتیں ہوتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں وہ عشق کے بول ہیں، عشق کو بڑھانے والی باتیں ہیں۔ اور آج جو سوال ہوں گے وہ 5 نہیں بلکہ 3 ہوں گے تینوں ٹیموں سے، اور اس میں ایک سوال میں شعر مکمل کرنا ہوگا، اور ایک سوال میں انہیں جو ہے وہ اسکرین سے ورڈ دیکھ کر مکمل کرنا ہے، شعر بتانا ہے شعر، اور ایک سوال میں انہیں جنرل کوئسچن کیا جائے گا، وہ جواب دینا ہوگا۔ تو تیار ہیں آپ مانسیرا کی ٹیم؟ چلے جی، میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ پورا کیجئے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر کیسے بھولیں گے، پھر حشر کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت شعر امید سے بھرا ہوا۔ اگلا سوال ہے ملتان کی ٹیم سے، آپ شعر پورا کریں گے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر، اور جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کس کا شعر تھا یہ؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کمال کے اشعار ہوتے ہیں، صرف اشعار نہیں ہوتے بلکہ اس میں بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں، عقیدے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اللہ کی راہ ہی ولیوں کی راہ ہے، اور ولیوں کی راہ یہ راہ خدا ہے، اور جو اس پہ چل رہا ہو وہ بہک نہیں سکتا ہے۔ بڑا پیارا جواب دیا۔ اب سوال ہے لکی مروت کی ٹیم سے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جواب صحیح دے دیا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت شعر عارف بھائی نے سنایا، لکی مروت والوں نے جواب دیا۔ اب باری ہے مانسیرا کی ٹیم، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ بتائیں گے زال سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد وسائل بخشش میں۔ زال 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 جس سے ذرہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زال سے کلاموں کی تعداد ایک ہی ہے، اور ایک ہی کلام ہے، جی۔ کون سا ہے؟ ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضائز کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات۔ کیا بات ہے، پھر کیا بات والے انداز میں بتائیں نا، کیا بات ہے مدینے کی، جواب درست دے دیا ہے۔ آپ بتائیں ملتان والے، دال سے شروع ہونے والے کتنے کلام ہیں وسائل بخشش امیر علیہ سنت کی کتاب میں؟ دال سے 6 کلام شروع ہوتے ہیں۔ کوئی ایک کلام بتائیے۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا۔ سوچ لیجئے، اسی طرح ہے جی، دوسرا مصرع اسی طرح ہے۔ عارف بھائی صحیح پڑھا انہوں نے، ماشاءاللہ، جواب صحیح دے دیا ہے۔ اگلا سوال لکی مروت والے بتائیں، خواہ سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں وسائل بخشش امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری کی نعتیہ کتاب میں؟ نعتوں سے محبت کرنے والوں کے لیے دلچسپ سوال، خواہ سے کتنے کلام لکھے امیر علیہ سنت؟ خاص سے 3 کلام شروع ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بتائیے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا،
خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ ماشاءاللہ جواب صحیح دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال دوبارہ مانسیرا کی ٹیم سے، آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا ایک ورڈ اور آپ اس سے شعر بتائیں گے کہ کون سے شعر کی طرف اشارہ ہے، اور اگر آپ نہیں پہنچ سکے تو ایک لفظ اور دیکھ سکتے ہیں، ایک نہیں دوسرا لفظ بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسرا لفظ دیکھیں گے تو پھر ایک پوائنٹ کم ہو جائے گا۔ دکھائیے ایک لفظ، ایک ورڈ انہیں، پہلے مصرے کا کوئی ایک ورڈ دکھایا جائے گا۔ اس میں آ رہا ہے تابشیں، تابشیں، رونقیں، روشنیاں، نورانیتیں، تابشیں لفظ آ رہا ہے، میں اس کی وضاحت میں یہ سب کہہ رہا تھا۔ جی آپ دیکھیں گے کوئی اور ورڈ یا پہنچ گئے؟ دوسرے کا پہلا، میرا خیال ہے کہ تابشیں والے کم ہی اشعار ہیں۔ دوسرے کا پہلا ورڈ دکھایا جائے گا، اے جان اے جان، یہ تو 3 ورڈ دکھا دیے، آپ نے ایک کہا تھا، ہماری مجلس نے 3 دکھا دیے۔ لو جی، اے جان اے جان 3 ورڈ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جانے تجلا کا ہوں تجھے۔ ماشاءاللہ جواب صحیح دے دیا ہے۔ تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے جاں میں جانے تجلا تجھے۔ بہت ہی خوبصورت اور بڑا مشہور شعر آپ نے سنایا۔ اب آپ کی باری ہے ملتان کی ٹیم، آپ دیکھیں گے اسکرین پر ورڈ اور آپ بتائیں گے شعر۔ دکھائیے۔ دفتر، 2 پوائنٹ کا یہ بھی سوال ہے اور آپ پہنچ گئے۔ خدائے قہار ہے غضب پر۔ دیکھیں آپ جلدی کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہوا تو چلے پڑھیں پڑھیں۔ چلو کھول دیں، نہیں پڑھ لیں کھول دیں۔ ڈرا دیا میں نے۔ چلیں جی ایک بار دکھا دیں، دوسری لائن کا پہلا ورڈ دکھا دیں۔ ملتان والے ڈر گئے، آپ پڑھ دیں جو آپ پڑھ لیتے چلیں۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع معاشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے جواب پہلے بھی صحیح دیا تھا، لیکن میں آپ کو ایسے ہی ذرا ڈرا رہا تھا کہ آگے غلطیاں نہ کریں، اور جواب صحیح ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ لکی مروت کی ٹیم کے لیے ورڈ آئے گا اسکرین پر، آپ دیکھیں۔ چلیں جی 2 ورڈ آ گئے۔ مدینہ ہو، بڑا پیارا شعر، اس کے پہلے مصرے پہلی لائن میں یہ لفظ آتا ہے مدینہ ہو، کہاں ہو؟ دوسرے مصرے کا پہلا، دوسری لائن کا پہلا ورڈ دکھا دیجیے، اس میں بھی مدینہ 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 ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو بھائی۔ مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مستر مدینے میں۔ کیا بات ہے، آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا۔ اسکرین پر دیکھیں گے جواب صحیح ہے کہ نہیں، اور لکی مروت والوں سے اس بار غلطی نہیں ہوئی، جواب درست دے دیا ہے۔ مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مزتر مدینے میں۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ حاجی عارف آپ پوچھیں گے حاضرین سے کوئی شعر سے سوال، آپ پڑھیں پہلا مصرع دوسرا مصرع، یہاں سے کوئی پڑھیں۔ شعر کی جو لائنز ہوتی ہیں انہیں مصرع کہتے ہیں، پہلی لائن پہلا مصرع، دوسری لائن دوسرا مصرع، اور نارملی اشعار 90% 2 مصرے والے ہی ہوتے ہیں، بعض میں 3، بعض میں 4، بعض میں 5 اور 8 مصروں والے اشعار بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت کم۔ جی حاجی عارف۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں گا۔ اس کا مقطع سننا ہے، یہ مطلع پڑھا میں نے۔ اچھا سبحان اللہ، میں سمجھا آپ میری والی غلطی کر رہے ہیں، میں بھی پورا شعر پڑھ گیا تھا۔ حبیب خدا کا اس نظارہ، کلام کا آخری شعر کوئی سنائے، بہت مشہور کلام، کوئی بھی سنا دے، اس کے 2 مقطع ہیں ویسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ سبحان اللہ۔ حاجی عارف بھائی سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ دوسرا بھی سنا دے کوئی، دوسرا بھی انہی سے۔ دوسرا مقطع۔
دو مقتے ہیں اس کے ویسے. دو مقتے ان کا تو جواب درست ہے. اچھا تو تحفہ دے دیں. سبحان اللہ. دوسرا مقطع کون سنائے گا؟ غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے گئے. دوسرا ماشاءاللہ مبارک ہو، مقدس تبرکات آپ کو ملے. ایک اور مقطع سنائے. مقطع. بے خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے. نہیں مقطع. اس کلام کے دو مقطع سے مراد وہ نک نیم جو شاعر اپنے لیے استعمال کرتا ہے. خدا خیر. یہ تو ابھی ہو چکا. چلیں حاجی عارف ہی جواب دے دیں نا، پڑھ کر جواب دے دیں. صباہی سے نوری، صباہی سے نوری سلام اپنا کہتے، صباہی سے نوری سلام اپنا کہتے، سوا اس کے کیا چارہ کروں میں، سوا اس کے کیا چارہ کروں میں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. عارف بھائی ایک اور سوال کریں. عارف بھائی سے بعد میں سوال ہوگا. عارف بھائی سے بھی کرنا ہے. عارف بھائی کو سوٹ پیس تحفے میں دینا ہے لیکن مشکل سوال ہو. اچھا جی چلیں عارف بھائی آپ شعر پورا کریں، آپ کے لیے ہے شعر. چلیں جی سوال ہے عارف بھائی سے، آپ پورا کریں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس. سوٹ پیس ہے تو پھر شعر بھی ایسا ہے. جی جی عارف بھائی کو جواب. جی عارف بھائی. عارف بھائی یاد آ رہا ہے؟ 25 سیکنڈ. وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس، جانے والے چلے گئے میں پھر رہ گیا. صرف 25 سیکنڈ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. اس کلام کا ہے. ہاں بھائی یہاں سے کوئی دے گا جواب؟ اس کو دے دیں پھر سوٹ پیس. 10 سیکنڈ رہ گئے. ہاں جی ہے کوئی؟ وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس. موبائل سے تو نہیں دے گا؟ ہاں جی پہلے سے یاد ہے، بس پڑھیے اس شعر کو پورا کر دیجیے. ہے یہ امید رضا. نہیں یہ نہیں، یہ تو مقطع ہے. میں کہا یہ شعر پورا کریں. وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا پھر زوار مدینہ ہو کر. ہاں تھوڑا سا صحیح کر لیں. رہ گیا اب کی رہ گیا ہم رہے زوارے، رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. اللہ اللہ اللہ. جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ سوٹ پیس تحفے میں دیا جائے. چلیں قبول فرمائیے سوٹ پیس اور آپ کو ویلکم. یہ مقطع اپنی طرز میں سنا دے ذرا. وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر. در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر، رہ گیا ہم رہے زوار ہو کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. آخر درست کیا ہے؟ جی ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم پیارے پیارے عقائد اسلامیہ کے بارے میں بڑی پیاری باتیں، تفصیلی باتیں سنتے ہیں. اور آج اس سیگمنٹ میں تینوں ٹیموں سے ایک ایک شعر پوچھا جائے، ایک ایک سوال پوچھا جائے گا اور آپ نے جواب دینا ہے توجہ کے ساتھ اور ٹھہر کے. یہ سیگمنٹ ناظرین کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، حاضرین کے لیے بھی بہت اہم ہے، ایون ہم سب کے لیے یہ بہت ہی عقائد کے متعلق ہے تو اہم سیگمنٹ ہے. تو آپ ٹھہر کے جواب دیا کریں
تاکہ ایک ایک لفظ ناظرین کی بھی سمجھ آئے، اور آئندہ آنے والی ٹیموں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس سیگمنٹ میں خاص الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح بیان کریں، کیونکہ تھوڑی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے اس میں اور لمبے سوالات ہوتے ہیں، تو گھبرائے بغیر، آپ کے پاس ٹائم میں تو گنجائش ہوتی ہے، جب جواب شروع ہو گیا تو 25 سیکنڈ کا پھر تعلق نہیں رہتا، تو آپ ٹھہر ٹھہر کے بتائیں تاکہ ویور کو ایک ہیلدی انفارمیشن پہنچے۔ پہلا سوال ہے مانسیرا کی ٹیم سے، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، آپ کی طاقتوں، آپ کی قدرتوں کے حوالے سے قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام خوبیوں والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نمبر 3، اور کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر چکے تو وہ اپنی رائے سے وہ فیصلہ اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، ایک اور آیت بھی تھی، آپ وہ مس کر رہے ہیں، جلدی کیجیے۔ اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس کے تھوڑا سا شروع سے جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو کیا ہو؟ اور جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری بارگاہ میں آئیں اور اللہ عز و جل سے معافی چاہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں، تو اللہ عز و جل کو بے شک بہت خوب توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ کیا بات ہے، خوبیاں حضور کے لیے ہیں، شفاعت ان کی مقبول ہوتی ہے، یہ جو دیتے ہیں وہ لینا ہوتا ہے، اور یہ جو فیصلہ کر دیں وہ قبول کرنا ہوتا ہے، یہ ہیں اختیارات مصطفیٰ۔ جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا مشکل سوال تھا، 4 آیات مبارکہ سے استدلال کر کے تقریباً آپ سمجھیں کہ انہوں نے ایک نچوڑ پیش کیا کہ یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیارے نبی کے اختیارات ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عارف بھائی کہتے ہیں نا تاج الشریعہ کہ زمین کو آسماں کر دے، سورج کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ملتان کی ٹیم سے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، کچھ احادیث مبارکہ سے بھی اس حوالے سے بیان فرمائیے، حضور علیہ السلام کے فرامین سے اس بارے میں روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے تمام عالم میں جو ہے اختیارات کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آپ احادیث بیان کریں گے، حدیثوں سے، حضور علیہ السلام کے فرامین سے، حضور نے خود اپنے اختیارات کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ کو ایکسٹرا بونس ٹائم دیا جا رہا ہے، 5 سیکنڈ چلیں۔ 1 2 3۔ حضور علیہ السلام ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یا حضور علیہ السلام، چلیں آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آپ حدیثیں نہیں سنا سکے، ہم نے عرض کیا تھا آپ حدیث شریف سنائیے، واقعات نہیں بتانے، تو کیا فرمائیں گے عمران مدنی صاحب؟ حضور علیہ السلام کا فرمان، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں، لو شئت لسارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، اور اس طریقے سے صحابہ کو جنت عطا کرنے والا واقعہ کہ اے ربی مانگ کیا مانگتا ہے، تو ایسی بات وہی کر سکتا ہے جو دینے پہ بھی قادر ہو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو یہ دینے کی بات خود حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ احادیث ہم آپ سے سننا چاہ رہے تھے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور سوال بھی حدیثوں سے تھا، اس لیے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اگلا سوال پھر سن لیجئے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے، ویسے ہی آپ کی تشفی کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ احادیث مبارکہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں کچھ بتائیے. احادیث یعنی حضور کے خود اپنے فرمان کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں اللہ کی عطا سے. اگلا سوال اس سیگمنٹ کا لکی مروت سے، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے متعلق کچھ واقعات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ بن ثابت، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو 2 مردوں کے برابر قرار دیا. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی وہاں پر گھاس کاٹنے کو حرام فرما دیا، لیکن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمائش پر اور درخواست پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادخر نامی گھاس کے جائز ہونے کا فیصلہ فرما دیا تھا. گھاس کاٹنے کو جائز قرار دیا، جائز قرار دیا. کیا بات ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن میں 2 نمازیں پڑھوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تو اسلام قبول کر، تو جا تو پھر 2 نمازیں پڑھ، تو 2 ہی پڑھنا. کیا بات ہے. ایسا کون ہوگا ہے دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کسی کی یہ طاقت نہیں کہ کسی کی نمازیں کم کر سکے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کی طرف سے یہ اختیار ہے، جس کو جو چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا کی. اور اس طرح سے اس سیگمنٹ میں ہمیں بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی. اور آپ نے دیکھا کہ ملتان کی ٹیم سے ایک غلطی ہوئی، یہ جواب اپنا شاید سمجھ نہیں پائے تھے، ورنہ مجھے لگتا ہے ان کو آتا تو ہوگا. بہرحال غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. اب یہ کہ مانسیرا کی ٹیم اب تک کنٹرول میں ہے، بالکل اپ سائیڈ ہے، جبکہ ملتان اور لکی مروت کی ٹیم سے ایک غلطی اب تک ہو چکی ہے. اسکور کارڈ دیکھیں گے اور تینوں ٹیموں کی اب تک کی پرفارمنس 2 سیگمنٹ سے گزر کر آپ کی اسکرین پر آئے گی. علم نور ہے اور عشق کے بول یہ ہو چکا اور آخر درست ہے. 3 سیگمنٹ ہو چکے ہیں، 14، 12 اور 12. ملتان اور لکی مروت کے 12 پوائنٹس ہیں، جبکہ مانسیرا کے 14 پوائنٹس ہیں. اور آج کا مقابلہ بڑا کروشل ہے. جو ٹیم آج جیتے گی وہ اگلے راؤنڈ میں، جبکہ جو پیچھے رہ جائیں گے وہ آج ہم سے رخصت ہوں گے اور ذہنی آزمائش سیزن 15 کا سفر ان کا آج ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اگر سفر جاری رکھنا ہے تو مقابلہ بھی اچھا آپ نے پیش کرنا ہوگا. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین احادیث مبارکہ سے کچھ برکتیں لیں گے. سیگمنٹ ہے گلدستہ حدیث. مدینے کے پھول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ٹیموں کو ایک ایک سوال پوچھا جائے گا اور طریقہ کار وہی ہے، لیکن سوال صرف ایک ایک ہے. روزانہ کی طرح 2 سوال نہیں ہوں گے آج. حدیث پاک میں یا تو عربی متن ہوتا ہے یا ترجمہ یا اس کا ریفرنس، اس کا حوالہ. آپ کو ان 3 میں سے کوئی ایک چیز دکھائی جاتی ہے اور آپ بقیہ 2 چیزیں بتائیں گے. اگر عربی دکھائی گئی تو ترجمہ اور آپ تخریج اس کا جو ریفرنس ہے وہ بتائیں گے. اگر ترجمہ دکھایا گیا تو بقیہ 2 چیزیں عربی اور ریفرنس آپ دیں گے. اگر آپ کو ریفرنس دکھا دیا گیا کہ یہ حدیث پاک کا ریفرنس ہے تو وہ حدیث اور اس کا ترجمہ آپ بتائیں گے. تو یہ ان کا حافظہ بھی چیک ہوگا، حاضر دماغی بھی، اور ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا. یقیناً 3 حدیثیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے آنے والی ہیں. تو پیارے پیارے آقا کے مبارک فرمان سے برکتیں لیں گے. پہلا سوال ہوگا مانسیرا کی ٹیم سے، دکھائیے اسکرین. چلے جی. حضرت ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اس کا ترجمہ کیجئے اور ریفرنس بتائیے، اس کا حوالہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ماشاء اللہ. مشکات المصابی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 176 اور صفحہ نمبر 55. صفحہ نمبر 55 حدیث نمبر 176 اور جلد نمبر 1 والیوم نمبر 1 مشکات المصابیح. جواب درست دے دیا ہے. ویری گڈ. 2 پوائنٹ ہیں ہر جواب پر. چلتے ہیں ملتان کی ٹیم کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکرین پر ان کے لیے کیا ہے.
حدیث پاک یا ترجمہ یا ریفرنس؟ چلیں جی، آپ کے لیے ترجمہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بڑی پیاری مشہور حدیث، شاید یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین میں سے بھی کئیوں کو یاد ہو، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی اور ریفرنس بتائیے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 17 پر حدیث نمبر 15 ہے۔ واہ۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اسکرین پر زیارت بھی کر لیجئے۔ عربی اور اس کا ترجمہ تو پہلے دیکھ چکے آپ، اور صحیح بخاری کی یہ باب حب الرسول من الایمان، حدیث نمبر 15، والیوم 1، پیج 17۔ ملتان والوں نے بھی 2 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ اب باری ہے لکی مروت کی ٹیم، آپ دیکھیں گے اسکرین پر آپ کے لیے کیا ہے۔ ریفرنس ہے اب ابن ماجہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، کتاب ہے، حدیث مبارک کی کتاب ہے، کتاب الطب، باب الحما، حدیث نمبر 3469، جلد والیوم 4، پیج 104۔ بتائیے کون سی حدیث اور اس کا عن ابی ترجمہ؟ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکرت الحمى عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فصب رجل فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم لا تصبها فانها تنفی الذنوب كما تنفی النار خبث الحدید۔ واہ واہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کہ آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ باب الحمہ بخار کے حوالے سے یہ باب ہے، اور اس میں بڑی پیاری حدیث پاک بخار کو برا نہ کہنے کے بارے میں سنی، اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اس سیگمنٹ میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین اور کلمات کے کیا کہنے، آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ آپ بہت تھوڑی سی لائن میں، تھوڑی سی گفتگو میں بڑی بڑی باتیں بیان فرما دیا کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے تھے۔ عارف بھائی اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر ہے نا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ گلدستہ حدیث سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اب تک مانسیرا اور ملتان اور لکی مروت کی ٹیموں نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ 4 سیگمنٹ سے گزر کر 16 پوائنٹ، یعنی مانسیرا کی ٹیم سب سے آگے ہے، لکی مروت 14 اور ملتان بھی 14۔ 4 سیگمنٹس گزر گئے۔ جو بیچ میں جوائن کرتے ہیں انہیں بھی بار بار یہ اسکور کارڈ دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے بھی دیکھ لیں کہ کیا ان کی کارکردگی رہی ہے۔ اور خوشخبری ہے ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے، اس پروگرام کے میزبان جناب حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا ایک ویڈیو پیغام ہے ہم سب کے لیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت میں بیرون ملک کے سفر پر ہوں۔ کچھ پاکستان کے شہروں کا سفر تھا، اور اس کے بعد ترکیہ، اور اس کے بعد ہالینڈ، اور اس وجہ سے میں اپنے پیارے سلسلے ذہنی آزمائش میں حاضر نہیں ہوں۔ اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ آپ میں سے کافی سارے عاشقان رسول مجھے مس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اشفاق اتاری بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں نے اس سلسلے کے کچھ کلپس بھی دیکھے، بہت شاندار انداز میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ جزاک اللہ بردر فار یور سپورٹ۔ اور اسی طرح میں مدنی چینل کی ٹیم، ہمارے تمام ناظرین، تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے سلسلے کو دیکھتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ الحمد
अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म दीन सिखाता है, हमें बहुत कुछ यूँ समझिए कि अता करता है ये सिलसिला। मदनी चैनल की ये सारी बहारें हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द आप सबसे मुलाकात हो रही है। सिलसिला बहुत खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। हाँ, मैं ये आपको बताता हूँ कि बहुत आगे नया कुछ होना है और बहुत कुछ एक्साइटेड होना है, और उसके साथ साथ जब हम आउटडोर जाएंगे तो इस बार बहुत कुछ अमेजिंग होना है इंशाल्लाह। मैं अल्लाह ने चाहा तो पीर वाले सिलसिले में यानी 11 दिसंबर को मैं इंशाल्लाह पीर वाले दिन आपके साथ हूँगा। अल्लाह ने चाहा, आप दुआ कीजिएगा मैं खैर से पाकिस्तान पहुँचूँ, मेरा सफ़र जिस मकसद के लिए अल्लाह उसमें कामयाबी दे। तो इंशाल्लाह फिर आपको बताऊंगा कि अगले प्रोग्राम्स में क्या कुछ होने वाला है, आउटडोर हम किन शहरों में जाने वाले हैं और कुछ नया क्या करने वाले हैं। तो और मैं ये भी बता दूं कि 11 दिसंबर को इंशाल्लाह जो पीर वाले दिन सिलसिला होगा उसमें कुछ हम नया हमारे हाजरीन के साथ भी करेंगे, तबरुकात भी ज़्यादा तकसीम करेंगे। तो आप सबने स्टूडियो में भी आना है। और एक और चले, आपको कुछ दिनों की गैर हाजिरी रही है ना, तो एक और खुशखबरी ये दे देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह 11 दिसंबर में आप सबसे जो स्टूडियो में होंगे उनसे मुलाकात भी करूँगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी, माशाअल्लाह मजलिस इंतज़ाम कर ले, अब जगह तो बचने वाली नहीं है। 11 दिसंबर को आम मुलाकात का भी फरमा दिया है, तो जो स्टूडियो में होंगे कराची तो खुश नसीब जल्दी आ जाएं, इशा की नमाज यहीं अदा करें। मंडे 11 दिसंबर इंशाअल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब प्रोग्राम को कंडक्ट फरमाएंगे और मुलाकात भी फरमाएंगे। तो ये खुशखबरी है, जो मिलना चाहते हैं वो ज़रूर प्रोग्राम में आएँ। और भी हाजरीन के लिए यहाँ स्पेस होता है, तो प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश में शिरकत जो फरमाना चाहें वो इशा की नमाज यहाँ पढ़कर इसमें शामिल हुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हबीब भाई आपका। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए और आपको आपके नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। कुछ तहरीर है क़िबला अमीर अहले सुन्नत की, उसकी ज़ियारत करेंगे। माशाअल्लाह मतार से अमीर अहले सुन्नत ने ये तहरीर फरमाई थी इंतज़ार गाह से, और दुआएं भी दी हैं। याद सफ़र मदीना इस पर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड दिल की तरफ। इमारात एयरपोर्ट पर इंतजार के दौरान की हुई तहरीर। और फिर तहरीर फरमाया है, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, यानी दावत इस्लामी सलामत रहे, इसका ये मतलब है। फिर दुआ अत्तार, या अल्लाह पाक जो कोई अपने घर, दुकान, दफ्तर, गाड़ी वगैरह पर दावत इस्लामी जिंदाबाद लिखे, उसको दुनिया व आखिरत में सलामत रख और उसकी माँ बाप समेत बेहिसाब मगफिरत फरमा। आमीन बिजाई खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर क्या बात है, हाजी इमरान निगरान शुरा के लिए ये तोहफा भी इनायत कर दिया, इस पे लिख भी दिया है, तारीख भी है 3 दिसंबर और 1445 हिजरी 18 जुमादल ऊला। तो ये प्यारी सी तहरीर, मुर्शिद की तहरीर, अल्लाह के वली की एक ज़बरदस्त तहरीक भी है ये। और इसमें हम सबको एक तरगीब दिलाई गई है कि हमने घर, दफ्तर, दुकान, गाड़ी जहाँ लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, वहाँ पर हमने लिखना है दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, अल्लाह की नेमत है जिंदाबाद, जिंदाबाद, दावत इस्लामी 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, जिंदाबाद दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी। माशाअल्लाह क्या बात है। फैजान दावत इस्लामी, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी नारा इंशाअल्लाह हम करना है, दावत इस्लामी जिंदाबाद। और अपने घर, दफ्तर, दुकान, गाड़ी वगैरह पे भी, मोटरसाइकिल वगैरह पे भी हो सके तो इसके लिए तरकीब बनाइए। और उम्मीद है कि एक आध दिन में स्टिकर्स तो आ ही जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बरसों का तजुर्बा है कि ये मिलना शुरू हो जाते हैं। दुकान वाले भी सुन रहे होंगे
تو ضرور تیاری کریں. اگلا سیگمنٹ ہے ناظرین مدنی چینل عام کریں. مدنی چینل عام کریں سیگمنٹ میں تینوں ٹیموں سے ایک ایک پروگرام کا ٹائٹل دکھا کر پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا پروگرام ہے. اور کچھ پروگرامز پہلے آپ دیکھیے, ان کے نام دیکھیے, اور آپ کے فیملیئر پروگرامز ہوں گے, کچھ ہو سکتا ہے آپ پہلے نہ دیکھتے ہوں تو آج سے انہیں دیکھنے کی نیت فرمائیں, اور اس بہانے آپ کو کچھ پروگرامز سے متعارف بھی کروایا جاتا ہے. تو چلتے ہیں کچھ پروگرامز پہلے آپ تینوں ٹیمیں دیکھیں, غور سے آپ لوگ بھی دیکھیں, عارف بھائی آپ بھی دیکھیں, آپ سے بھی سوال ہوگا, اور پھر ایک چھوٹی سی ونڈو سے آپ نے پہچاننا ہوگا کہ یہ کون سا پروگرام ہے. جی حضور, مدنی چینل عام کریں. امیر علیہ سنت کی عاشقان رسول سے ملاقات, احکام قرآن, دعائے افطار, ایک قصہ ایک سبق, درس بخاری شریف ملتان والو, علم کی بیٹھک, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, یاد خدا و مصطفیٰ, واہ کیا بات ہے, زندگی سنوارے, گھر اور معاشرہ, ہفتہ وار سنت و برا اجتماع, آداب زندگی, علم انبیاء علیہم السلام, نیک خواتین, قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ, پرانی صورتوں کا تعارف, سوال, اسلامی زندگی, کلام شہنشاہ سخن, زیارت رسول کے واقعات, مدنی مذاکرہ, روحانی علاج اور استخارہ. چلیں جی, ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیے پروگرامز, یاد ہو گئے سارے, اینیمیشنز بھی دیکھیے غور سے. چلیں جی, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلا سوال ہے ٹیم مانسیرا سے, اور اب انہوں نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آپ کو سوراخ دیا جائے گا, اس میں سے دیکھنا ہے, ایک ٹائل ہٹے گی اور اب آپ نے پہچاننا ہے یہ کون سے پروگرام کا ٹائٹل ہے. چلیں جی دکھائیے, فل اسکرین کر دیجیے. چلیں جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس میں سے 5 مائنس ہے, اور آپ پہچان لیں اگر اس میں تو آپ کو پورے 5 پوائنٹ ملیں گے. اگر ایک ٹائل کم کروائیں گے تو 4, 2 ٹائلز کم کروائیں گے تو 3, اور اسی طرح 5 ٹائلیں آپ کم کروا سکتے ہیں, آپ کے پوائنٹ کم ہوتے جائیں گے. 7 نمبر کھولیں. 7 نمبر کھول دیجیے گا. احکام قرآن. سوچ لیں, کنفرم ہے. آپ نے ایک ٹائل کھلوائی ہے, اگر صحیح جواب ہوگا تو 4 پوائنٹ, نہیں تو کچھ نہیں ملے گا, اور بڑا ہی کروشل راؤنڈ ہوتا ہے یہ. آپ نے کہا احکام قرآن, اور آپ کا جواب دیکھیں گے کہ صحیح ہے کہ نہیں. ساری ٹائلز ہٹیں گی اور جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ, مانسیرا والوں نے اس بار غلطی نہیں کی اور پہلے کی روایت برقرار رکھی ہے. 4 پوائنٹ لے لیا آپ نے. اگلا سوال ہے ملتان کی ٹیم سے, آپ بتائیں گے کون سا پروگرام ہے یہ. ہاں جی, چھوٹی چھوٹی لائنیں دکھ رہی ہیں, ایک ٹائل ہٹائی گئی ہے, آپ کو ہٹوائیں گے 25 سیکنڈ کے اندر آپ نے کہنا ہوگا. جلدی سلیکٹ کیجیے, آپ کے بعد 11 سیکنڈ. 6 نمبر 6 ہٹا دیجیے. جلدی نہیں کرنی ہے, یہ تو طے کیا تھا ہم نے. سوال, پروگرام ہے سوال, سوچ لیں. آپ کا جواب صحیح ہو گیا ہے. پروگرام ہے سوال, اور بڑا پیارا پروگرام ہے, اور آپ نے 4 پوائنٹ حاصل کر لیے. اب چلتے ہیں آخری ٹیم لکی مروت, آپ نے بتانا ہے کون سا پروگرام ہے یہ مدنی چینل کا. ہاں جی, ایک بھی ٹائل نہیں ہٹوائیں گے تو آپ کو 5 کلام شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دیکھ لیجئے, آپ نے بڑی جلد بازی کی ہے, 5 پوائنٹ نہ مائنس ہو جائیں. ایک بار پھر اسی طرح دکھائیے گا, ایک ٹائل ہٹا کے. یہ تو صرف آپ نے کہکشاں کچھ دیکھی ہے, دیکھیں. کنفرم ہے. کنفرم ہے جی. ہاں بھائی, کون کون ہے ان کے ساتھ حاضرین میں سے؟ ساروں نے ہاتھ اٹھا لیے. اچھا جی, چلیں میں کہتا ہوں ایک ٹائل اور ہٹائیں, شاید ان کو کوئی دھچکا بھی لگ سکتا ہے. ٹائل نمبر 3 ہٹائیے گا. اچھا جی, کچھ بھی نہیں ہے. اور 7 ہٹائیے.
हाँ देखे, 2 पॉइंट तो मेरे तो कम हो गए, मैं तो अभी तक नहीं पहुंच रहा। अब ये कह रहे हैं तो लगता है सही होगा। 6 हटा के दिखाइए। अरे वाह भाई, जवाब दुरुस्त हो गया है। क्या बात है भाई, लकी मरवत वालों ने तो इस बार डायरेक्ट ही सिक्सर मारा है। 5 के 5 पॉइंट ले लिए, एक भी गलती, एक भी सवाल ही नहीं किया। जो दिखाया था मजलिस ने उसी पे जवाब दे दिया। ये बड़ा रिस्क भी था, अगर आप गलत जवाब दे देते तो आपको 5 पॉइंट वो वाले माइनस होते कि आखिर तक फिर आप ढूंढते ही रहते उसे। तो चलें जी, ये सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ। हाजी आरिफ अत्तारी साहब हमारे साथ हैं। आरिफ भाई, आप भी मदनी चैनल देखते रहते हैं माशाल्लाह, तरगीब भी दिलाते हैं। और प्रोमो किसका दिखाना है? कलाम शहंशाह सुखन प्रोग्राम का प्रोमो आपको दिखाते हैं। ये कब आता है, किस दिन आता है, इसमें क्या होता है? अशार की सूरत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम की मदह सराय निहायत उम्दा इबादत और एक अजीम सादत है, लेकिन इसके तकाज़ों को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। जहाँ रदीफ और काफिये की पाबंदियाँ निभाने और वज़न शायरी की दुरुस्ती के लिए शेर गोई के इल्म से वाकिफियत जरूरी है, वही अशार को शरही अगलात से महफूज रखने के लिए कसीर इल्म दीन भी दरकार है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह के भाई मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह अपने दौर के मुमताज आलिम दीन, साहिब तर्ज अदी और कादिरुल कलाम शायर थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह के फन शायर और फसाहत व बलागत से मुज़य्यन कलाम को समझने के लिए देखिए पुरज़ौक़ प्रोग्राम कलाम शहंशाह सुखन, सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल पर। अल्हम्दुलिल्लाह, कलाम शहंशाह सुखन ये वीकली प्रोग्राम है। एवरी मंडे तकरीबन 7:30 बजे के आसपास मदनी चैनल पर आता है। और इसमें बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की नातिया कलामों की तशरीहात और नातिया कलामों को सुनाया भी जाता है, मुश्किल अल्फाज भी बताए जाते हैं, स्क्रीन पर अशार भी दिखाए जाते हैं। एक बड़ा ह्यूज वर्क के बाद ये प्रोग्राम आता है, देखा करें और इसका फीडबैक वगैरह भी दिया करें। कोई भी प्रोग्राम आप देखते हैं, इसके बारे में अपनी राय देना चाहें या मशवरे, तो हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@madanichannel.tv। इस पर आप हमें फीडबैक, अपनी शिकायत, अपने तासुरात, अपने मुफीद मशवरे दे सकते हैं। हाजी आरिफ से पूछेंगे कौन सा प्रोग्राम है ये, अगर ये पहुंच पाए तो इनको प्यारा सा तोहफा भी देंगे। जी दिखाइए। जी आरिफ भाई, प्रोग्राम पहचाना आपने? आरिफ भाई को माइक दे। जी नहीं, इससे तो समझ नहीं आया। नहीं आया? ऐसा करें 5 और 6 दोनों हटाते हैं। अच्छा जी, सारे ना हटाते हैं, मुझे आप मुझे भी हटाते हैं। एक हट सकता है भाई, रूल है यार। अच्छा चले 5 हटाएं पहले। 5 नंबर हटा दें, आरिफ भाई का हुक्म है। आपके आसपास वाले नहीं बताएं। अच्छा 6 भी हटाएं। नहीं तो ये कम क्या हो रहा है? इनके तोहफों में से कुछ कम हो रहा है शफीक भाई? तोहफों में बढ़ेंगे तो फिर जितने में। अच्छा काउंटर चले जी। इंशाल्लाह अगर ये पहले जवाब दुरुस्त दे देते हैं, चले अब तो इन्होंने 2 टाइलें खुलवा ली ना माशाल्लाह। 5 और 6 में ही इस्लामी जिंदगी छुपा हुआ था। इस्लामी जिंदगी। अब माशाल्लाह मसरूफ आदमी, थोड़ी टाइलें ज्यादा खुलवानी पड़ती है नाम देखने के लिए। अब इनको सिलाई के पैसे भी नहीं मिलेंगे। चले 5 और 6 टाइल आपने खुलवाई पंजतन और छठी शरीफ की निस्बत से, और आपने जवाब दुरुस्त दिया। इस्लामी जिंदगी बड़ा प्यारा प्रोग्राम है, इसको देखा करें। और मदनी चैनल के सारे ही प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगियों को बदलने वाले हैं, आप इनसे बरकतें पाया करें। आइए चलते हैं अपने 72 नेक अमाल के रिसाले से जायजा लेते हैं, और इंशाअल्लाह करीम आप मोबाइल एप्लीकेशन से भरते हैं या रिसाले से निकाल लीजिए, और इंशाअल्लाह फिर आपको एक प्यारा सा कलाम भी हाजी आरिफ अत्तारी सुनाएंगे। आरिफ भाई को प्यारे प्यारे तोहफे भी दिए गए हैं, मुबारक हो। आरिफ भाई इधर आ जाए, आप हजरात भी नीचे तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह बैठ कर नात खानी करते हैं, इस दौरान कॉल्स भी लेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने अपने नेक अमाल के रिसालों को निकाल लीजिए, और मोबाइल एप्लीकेशन है तो मोबाइल एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक अमाल का जायज़ा करेंगे। अच्छी अच्छी नियतें की, 5 नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े,
313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराको चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामत शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हाजी आरिफ अत्तारी साहब से प्यारा सा एक कलाम याद मदीना में डूब कर झूम झूम कर, हो सके तो आंसू बहाते हुए, रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बनाए, अपने करीम आका की बारगाह में अर्ज करें, वो चाहेंगे तो फिर रास्ते खुले जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। जी सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सलाम शौक कहना हाजियों मेरा, भी रो रो कर सलाम शौक कहना ज़ाहिरों मेरा, भी रो रो कर
روزہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا سلام شوق کے نظائروں میرا بھی رو رو کر مدینے والے سے میرا سلام کہنا سلام شوق کے نظائروں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے آہا جاتا ہے سب کو رلا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا سلام شوق کے نظائروں میرا رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے حضور آپ جو سجنے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے غم
رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آپ کینا اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ میرے مدینے میں بلا لو بدکار پر اب تو کرم ہو بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کر رہے ہیں جانے والے حج کی تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم یا نبی آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی آہ پلے زر نہیں رفت سفر سرو سگی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل بزدل وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں اس در کی حضوری عیسیاں کی دوا ٹھہری اس در کی حضوری عیسیاں
شفا خانہ سکون پائے گا بس میرا دل مجھتے مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مجھتے مدینے گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عاشق مدینہ نے کروڑوں دلوں میں مدینے کی تڑپ کو پیدا کر دیا ان الفاظ سے کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ کہیں پر لکھتے ہیں کہ دل کو سکون چمن میں ہے نہ لالہ زار میں، دل کو سکون چمن میں ہے نہ لالہ زار میں، سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں۔ ان کے دیار سے لو لگا کر یہ عاشق مدینہ جب مدینے جاتے ہیں تو بھی ان کا انداز نرالا ہے، اور مدینے سے دور رہ کر بھی لاکھوں کروڑوں کو مدینے کا دیوانہ بناتے ہیں۔ اللہ 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 پاک امیر علیہ سنت کے عشق رسول کے صدقے، آپ کے ان مبارک مقدس مقبول الفاظ کے صدقے ہمیں بھی عاشق مدینہ بنائے، ہم بھی مدینے سے دور ہوں تو بھی تڑپتے رہیں، اور مدینے جائیں بھی تو کیسے جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں، اس شان ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں، دل میں
گناتے دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی گناتے اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ وانا جاؤں بغزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ 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 ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے سگانے اونچے دار کی پیغمبر لائے تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. عارف بھائی جزاک اللہ, مزہ آ گیا. آج مقابلے ہو رہے ہیں 3 ٹیموں کے درمیان, ملتان, لکی مروت اور مانسیرا. اپنی اپنی سیٹوں پر برا جمان ہو جائیے اور اب فیصلہ ہونے میں کچھ دیر باقی ہے انشاءاللہ الکریم. آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں بچوں کا ذہنی آزمائش. کے ذریعے صحیح رہنمائی دینے والا شعبہ دارالفتہ اہل سنت پروگرام ہے ذہنی آزمائش, سیگمنٹ ہے سفر مدرہ کے لیے. آپ کو صحیح اور غلط کہنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا. کون سا اتفاق ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. صحیح. نون ساکنہ تنوین کے 6 قاعدے ہیں. امیر اہل سنت کی کنیت ابو حمزہ ہے. شب معراج ماہ رجب میں آتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی. اور میری بیبل پانچوں کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. سبحان اللہ. جی جناب, ذہنی آزمائش سیزن 15 کا پہلا سوال آپ سے کریں گے. بتائیے کہ فرشتوں کے کعبے کا نام کیا ہے؟ فرشتوں کے کعبے کا نام بیت المعمور ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آپ 6 مکمل کرنا ہوگا آپ کو. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بچوں کا ذہنی آزمائش بھی ہو رہا ہے, گھروں میں بھی بہاریں ہیں. ذہنی آزمائش کو عام کریں, مدنی چینل کو عام کریں اور علم دین کی بہاریں خود بھی لوٹیں, دوسروں کو بھی اس سے مستفیض کرتے جائیں. ذہنی آزمائش جاری ہے. ایک بار پھر اسکور کارڈ دکھا دیجئے, جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہو, کچھ دیر پہلے جوائن کیا وہ بھی دیکھ لیں. آج مقابلہ ہو رہا ہے, کوالیفائر مقابلہ ہے. آج جو 3 ٹیمیں لوز کر گئی تھی اپنا مقابلہ, ان کا
آپس میں مقابلہ ہے. جو ایک ٹیم جیتے گی وہ اگلے راؤنڈ میں چلی جائے گی. 2 ٹیمیں آج ایلیمنیٹ ہو کر اپنے گھر جائیں گی اور سیزن 15 سے پھر ان کا کوئی آگے کا چانس نہیں ہوگا. تو آج کا مقابلہ بڑا اہم ہے لکی مروت ملتان اور مانسیرا کی ٹیموں کے درمیان. اور چھٹا سیگمنٹ ہے ایک نظر ادھر بھی. تینوں ٹیموں سے ایک ایک سوال کیا جائے گا اس کے متعلق جو ابھی آپ کو کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی. کچھ نام، کچھ نمبرز، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے غور سے دیکھنا ہے. یہ چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو، ایک کلپ. ماشاءاللہ پیارے پیارے نام ہیں، کچھ ڈیجٹس بھی ہیں. ان کے لیے رضی اللہ عنہا بھی ہے. ماشاءاللہ غور سے دیکھتے جائیے. چلیں جی، سوال ہے مانسیرا کی ٹیم سے. غور سے دیکھا ہے آپ نے؟ ایک نظر ادھر بھی، لیکن وہ نظر بڑی پختہ ہونے کی ضرورت ہے. امہات المومنین میں سے چند کے نام آپ نے زیارت کی. ان میں سے ایک ام المومنین رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ ان کا لقب بھی تھا. وہ لقب بتائیے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچ لیں جواب، ابھی 6 سیکنڈ ہے. لقب بتانا ہے، اس میں لقب نہیں بتا. ام المساکین حضرت سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اپنے وقت میں جواب دیا اور ام المساکین کہا کہ یہ ان کا لقب ہے، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اور آپ نے اپنے ٹائم میں بالکل آخر میں جا کر جواب دیا ام المساکین. شاید آپ لوگ سارے متفق بھی نہیں تھے کہ یہ جواب صحیح بھی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال حضرت نے سنبھال لیا. چلیں جی، اگلا سوال ہے ملتان کی ٹیم سے. آپ بتائیے، ان سارے ناموں میں کچھ ٹائلز میں جو لکھا ہوا تھا، اس میں ایک جگہ کا نام بھی تھا. اس جگہ کا نام آپ بتائیں گے؟ وہ جگہ کیا تھی اور اس کا نام؟ جنت المعلا. کیا ہے یہ قبرستان ہے. قبرستان مکہ مکرمہ میں. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے، نظر بڑی پکی ہے ملتان والوں کی. جنت المعلا آپ نے درست فرمایا. آخری سوال اس سیگمنٹ سے لکی مروت. ایک ام المومنین کے نام کے ساتھ ان کی عمر مبارک بھی تھی. وہ عمر بتائیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 84 سال ان کی عمر. ماشاءاللہ 84 ایئرز ام سلمہ رضی اللہ عنہا. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. اس طرح سے ذہنی آزمائش کا چھٹا سیگمنٹ پورا ہوا. آپ دیکھیں گے اسکور کارڈ، ملتان والے سب سے پیچھے چل رہے ہیں اور لکی مروت والے درمیان میں ہیں. مانسیرا اب تک اپنی برتری بنائے ہوئے ہے. ابھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ ملتان والوں کے ساتھ ہو جاتے، اور غلطی کرتے کرتے صحیح کر دی. اور اسکور کارڈ میں دیکھیں گے 6 سیگمنٹس مکمل ہو چکے ہیں. چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، اور اب باری ہے سب سے مشکل اور کروشل اور بڑے سپیڈی راؤنڈ کی، جس میں فیصلہ ہوگا آج کہ مانسیرا یا ملتان یا لکی مروت اب تک کون سب سے آگے ہے. اسکور کارڈ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، اور ہم دیکھیں گے پچھلے 6 سیگمنٹس میں پرفارمنس وائز سب سے آگے اب تک مانسیرا کی ٹیم ہے. لکی مروت والے بھی پیچھے نہیں ہیں، ملتان والے بھی قریب قریب ہی ہیں. اسکور کارڈ دکھا دیجئے جی. 22 مانسیرا، لکی مروت 21، ملتان 20. ایک ایک نمبر کا فاصلہ ہے تینوں ٹیموں میں، اور اب کچھ دیر میں فیصلہ ہوگا. 15 پوائنٹس کا یہ مقابلہ ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اگرچہ 3 ٹیمیں ہیں آج، تو ہر سیگمنٹ میں کچھ کمی ہوئی ہے سوالات کی تعداد کے اعتبار سے، لیکن سفر ہے مگر اکیلے یہ اسی طرح ہوگا. شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. ہر ٹیم کے جو بیچ والے ممبر ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور تھوڑی سی چینجز ہوگی. اب سفر اکیلے کرنا ہے. اب آپ کی جرنی میں آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی آپ کی ٹیم کی طرف سے. تو لکی مروت والے آ گئے ملتان میں، اور مانسیرا والے لکی مروت، اور ملتان والے چلے گئے مانسیرا. اب یہ میں بھی تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، مجھے آپ نے گائیڈ بھی کرنا ہے. چلیں جی، آپ لوگ کھڑے ہو جائیے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. جس کا جواب ہوتا جائے پھر وہ بیٹھتے جائیں. ٹھیک ہے؟ ہر جواب میں آپ نے کہنا ہے صحیح یا غلط، صحیح غلط. اور آپ کے 5 سوال ہوں گے. ہر جواب کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کتنے صحیح جواب دیے، کتنے غلط، اور ہر جواب پہ 1 پوائنٹ ملے گا. اور صحیح جوابات پر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. ان کا
جو دل ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ تیزی سے دھڑک بھی رہا ہوگا، اور بڑا ٹائٹ امتحان ہوتا ہے اور اپنی ٹیم کو آگے لے کر جانا ہے، ہر کسی کی ڈیوٹی ذمہ داری ہوتی ہے، تو غلطی میکسیمم نہیں کرنا ہے انشاءاللہ الکریم، اور اللہ کا نام لے کر جوابات دینے ہیں۔ بالکل سائلنس یہاں پر ماحول ہو۔ شروع کرتے ہیں مانسیرا کی ٹیم سے، تیار ہیں عبد الباسط بھائی؟ جی امیر اہل سنت کی کنیت ابو عبید ہے، غلط اللہم بسمک اموت و احیا جاگتے وقت کی دعا ہے، غلط جس گھر میں تصویر کتا اور جنب ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، صحیح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تاریخ وصال 20 سفر ہے، غلط بقرعید کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کا آغاز قربانی کی کلیجی سے فرماتے تھے۔ صحیح جواب 5 میں سے 5 درست ہو چکے ہیں۔ ویری گڈ، ویل ڈن، بیٹھ جائیے عبد الباسط۔ چلیں جی عاقب بھائی ملتان کی ٹیم سے، تیار ہیں آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے ذریعے معجزات دکھایا کرتے تھے، صحیح جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو کالے رنگ کا تھا۔ غلط مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اتاری کو کہا جاتا ہے۔ غلط بہار شریعت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے نہیں لکھی۔ صحیح سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی ہے۔ صحیح جی ان سے ایک غلطی ہوئی، 4 جواب درست دے دیے ہیں، سبحان اللہ ضرور کہیے، 4 بھی تو دیے ہیں۔ چلیں جی تشریف رکھیں گے آپ۔ اب باری ہے لکی مروت سے احمد بھائی کی، تیار ہیں آپ؟ چلیں جی۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، صحیح قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں، صحیح حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جدن ہے، صحیح قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، صحیح سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ صحیح واہ واہ واہ، آپ نے 5 جواب صحیح دے دیے ہیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ چلیں جی اب باری ہے اگلے ممبر کی، تینوں ٹیموں میں سیکنڈ ممبر کس کی باری ہے؟ مانسیرا سے ہریرہ، تیار ہیں آپ؟ روٹی سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر الٹے ہاتھ سے توڑنی چاہیے۔ غلط نماز فجر کی 6 رکعتیں ہیں، غلط سلام کے بہترین الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں۔ صحیح امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق مولانا حسن رضا کی کتاب آئینہ قیامت ہے۔ صحیح عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے۔ صحیح آپ نے سب جواب صحیح دے دیے ہیں، ماشاءاللہ زبردست۔ ہریرہ تشریف رکھیے۔ اب کس کی باری ہے؟ ملتان سے مدثر، ننگے سر پھرنا سنت نہیں ہے، صحیح کشف المحجوب امام غزالی کی مشہور کتاب نہیں ہے، صحیح امیر اہل سنت کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، صحیح دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، مکروہ ہے، صحیح گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو داخل ہوتے وقت السلام علیکہ ایھا النبی کہیں۔ صحیح واہ واہ واہ، آپ نے بھی سارے جواب صحیح دے دیے ہیں، ویل ڈن مدثر۔ خوشی بھی نہیں ہو رہے بھائی، ایسے ہی منہ فلیٹ کیا ہوا ہے، خوش تو ہو، مسکرا دیا کریں بھائی۔ کس کی باری ہے؟ لکی مروت حسن بھائی کی باری ہے۔ حضرت عثمان غنی کا ایک لقب عتیق ہے، غلط خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے۔ صحیح حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی نہیں ہیں۔ صحیح مسجد قباء کو بیت المقدس سے خاص نسبت ہے۔ غلط حضرت سعد بن ابی وقاص کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے۔ غلط جی بھائی آپ نے بھی سارے جواب صحیح دے دیے ہیں، ماشاءاللہ بڑی جلدی تھی بیٹھنے کی۔ حسن رضا ویل ڈن، سارے جواب صحیح دیے ہیں۔ اور اب ہر ٹیم کے آخری ممبر بچے ہیں، اور مانسیرا سے شروع کریں گے۔ دلوں کو تھام لیجئے، پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں، ایک بار پھر پوائنٹ دیکھ لیجئے، 32 لکی مروت 31 اور ملتان 1 نمبر اور کم ہو گیا ہے 29، یعنی ملتان کو تو اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ مانسیرا اور لکی مروت میں ٹف مقابلہ ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلیں جی، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ تابعی بزرگ ہیں، صحیح ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے، صحیح حروف تہجی 30 ہیں، غلط امام غزالی کا اصل نام احمد ہے، غلط غوث پاک کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ صحیح ارے واہ بھائی، آپ نے سارے جواب صحیح دے دیے ہیں، کیا بات ہے، 37۔ اب چلیں، باری ہے ملتان۔ دلائل الخیرات قاضی عیاض مالکی کی تصنیف ہے، غلط سب سے اولا والا ہمارا نبی امیر علیہ سنت کا کلام ہے، غلط صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا ہے۔ عورتوں میں سے پہلے اسلام سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا۔ صحیح مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کا نعتیہ دیوان وسائل بخشش ہے۔ غلط آپ نے
पांचों के पांचों सही जवाब दे दिए हैं। मुल्तान कोई गलती नहीं की माशाअल्लाह, लेकिन इसके बावजूद अब नंबर थोड़ी देर में पता चलेंगे। कौन रह गए? मानसेरा से लकी मरवत, आखिरी मेंबर हैं लकी मरवत के। देखते हैं क्या होता है। शबे बारात 15 शाबान को होती है। सही। अहसनुल विआल आदाब दुआ मौलाना नकी अली खान की किताब है। सही। इस्लाम में सबसे पहला खुतबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा था। सही। सबसे पहले सफा और मरवा पर चक्कर बीबी हाजरा ने लगाए। सही। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो सिरियानी जबान बोलते थे। गलत। आपने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं और माशाअल्लाह ये मुकाबला बहुत अच्छा रहा, किसी ने कोई गलती नहीं की। आ जाइए इधर। एक गलती मुल्तान वालों से हुई और फैसला ये हुआ है कि मानसेरा की टीम जीत चुकी है। अल्लाह गलती की गुंजाइश नहीं थी किसी के लिए और वाकई गलतियां नहीं हुई। मुल्तान ने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ भी एक गलती भी इन्हें पीछे ले जा सकती थी, लेकिन लकी मरवत बहुत अच्छा मुकाबला करते हुए भी बहरहाल इनका जो फैसला हुआ है आपके सामने है। मदीने की याद में रो भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, लेकिन बहरहाल आज के बाद अब ये सीजन 15 में हमारे साथ अफसोस के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं रहेंगे और मानसेरा की टीम को मुबारक हो। बहुत दूर हूँ गुलज़ार नबी से, अफ़सोस बहुत दूर हूँ गुलज़ार नबी से। काश आए माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला, बहुत कुछ सीखा हमने। स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मुल्तान, लकी मरवत और मानसेरा तीनों टीमों ने अपना अपना 100% देने की कोशिश की, लेकिन मानसेरा ने ज़बरदस्त मुकाबला किया। वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो इन्हें। 37 पॉइंट्स से ये आगे बढ़ गए। लकी मरवत 36, मुल्तान 34 पॉइंट्स के बाद ये अब सीज़न 15 में हमारे साथ सफ़र में चल नहीं सकेंगे। और आज के बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे लकी मरवत की टीम से उज़ैर भाई आगे आइए और आपके लिए आज की बेस्ट परफॉर्मर की का जो गिफ्ट है आपको दिया जा रहा है, कबूल फरमाइए। आपने माशाल्लाह कोई कमी नहीं रखी। नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आते रहिएगा मुकाबले में। अब अगला मुकाबला किन का है? संडे की रात दिखाइए। मुकाबला आ पहुंचा है एक नए मोड़ पर और करीब होता जा रहा है अपनी मंजिल के। टीमें कर रही हैं मेहनत ताकि हो कामयाब। राउंड मुकाबलों के बाद होगा अब प्री क्वार्टर फाइनल। मदनी चैनल के क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15 में, जिसमें होंगी हैदराबाद और गुजरांवाला की टीम आमने सामने। 10 दिसंबर 2023 बरोज इतवार रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। मुस्तफा जाने रहमत तेरा खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत तेरा खो सलाम जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम वो से आज़म इमामतों का वन्नों का जलवाए शान कुदरत
محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آج لکی مروت اور ملتان کی ٹیم کے ممبرز ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے، ان کی تڑپ کو اور بڑھائے اور ان کے جذبے کو اور بڑھائے۔ انہوں نے جو کوشش کی، علم دین سیکھا، پڑھا، سکھایا، بیان کیا، جتنی یہ پوری جرنی ان کا جو سفر رہا، آج یہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم اس پوری محنت کو مقبول فرما اور انہیں عالم بعمل بنا، مفتی اسلام بنا، ان بچوں، ان لڑکوں، ان ہمارے بھائیوں کو دنیاوی اخروی کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔